इरशाद फरमाया कुरान मजीद की आयत कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्राहु इस्तगना, कि हरगिज नहीं, यकीनन इंसान शरकसी करता है इसलिए उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया है। वो शरकसी करता है लेकिन अपने आप को बेनियाज समझता है। इन्नल्लाह ला यगफिरु मा बिकता युगय्यिरु मा बि अनफुसिकुम, किसी कौम की हालत अल्लाह बदलता नहीं है जब तक कि वो उसे खुद ना बदले। अल्लाह ताला उस कौम की हालत जब तक नहीं तब्दील करते जब तक कि वो लोग खुद कोशिश ना करें। और जो इनके दिलों में है, मिसाल के तौर पर कोई चीज़ हम अल्लाह से मांग रहे हैं, कोशिश उसकी है नहीं, मांगना लगे, कोशिश भी करनी है, मुजाहिदा भी करना है। जिंदगी हर जगह हर मोड़ पर हमसे कुछ चाहती है। अगर हम अच्छा बनना चाहते हैं तो कोशिश करो, उसके लिए मेहनत करो, जद्दोजहद करो। बैठे बैठे दूसरे पड़ोसियों से हसद मत करो कि दूसरे इंसानों से हम लोग हसद कर रहे हैं। हसद इंसान की सबसे बड़ी बुरी बीमारी है जो इंसान की नेकियों को खा जाती है। तो अल्लाह से मांगो, उसके लिए मुजाहिदा करो, कोशिश करो, दुनिया के एतबार से या दीन के एतबार से। अगर हम मांग, आज हमारी कौम उम्मत मुस्लिमा की कौम इतनी नेमतें पाने के बाद रोज़ाना हम कितनी बेहतरीन ग़िज़ा हम लोग खाते हैं अपने दस्तरखान पर, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हमारे पास आती हैं, शादियाँ हो रही हैं, कितने अच्छे अच्छे लजीज खाने खाते हैं, कितने खाने बनते हैं, कितने ज़्यादा ख़राब होते हैं। कभी गौर व फिक्र किया कि सहाबा इकराम ने, अल्लाह के प्यारे हबीब ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी? एक दाने के लिए तरस गए कई कई दिन, और जंग व जिहाद, लड़ाई का मैदान, अल्लाह का हुक्म निभा रहे हैं लड़ाई के मैदान में, और आपको एक एक दाना नहीं मिला, एक घूंट पानी ना मिला, एक एक खजूर पर कई कई दिन गुजर बसर हो रहा है। वो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी थी। और हमारी ज़िंदगियों में कितनी नेमतें हैं, बेहतरीन अच्छा बिस्तर है। इंशाअल्लाह भूख की शिद्दत में सहाबा इकराम ने कैसे जंग व जिहाद किए, कैसे ज़िंदगी गुजारी, कैसे सख्ती के हालात उन पर आए। तो ये दुनिया क्या है? आजमाइश का घर। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें आजमाएंगे, भूख के ज़रिए से, खौफ के ज़रिए से, माल के ज़रिए से, औलादों के ज़रिए से, हर चीज़ के ज़रिए से मोमिन की आजमाइश होगी। वो अपने आप को जब तक वो पिसेगा नहीं तो उसका पता ही नहीं चलेगा कि उसके ईमान को कैसे परखा जाएगा। बताओ, एक बंदे को अल्लाह ने नहीं दे रखा तो उसकी आजमाइश है, एक को दे रखा वो भी उसकी आजमाइश है कि मेरे रिस्क का किस तरह से इस्तेमाल करता है, या कैसे वो फजूल खर्ची करता है, कैसे सही करता है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम गज़वाए खंदक के दिन खंदक खोद रहे थे। एक खंदक का वाक़या, गज़वाए खंदक के दिन आप सहाबा इकराम खंदक खोद रहे थे तो एक सख्त बड़ी चट्टान सामने आ गई। भूख की शिद्दत है, अल्लाह के हबीब तमाम सहाबा इकराम थे, एक एक पत्थर बंधा हुआ है पेट पर। अल्लाह के नबी के पेट पर कितने पत्थर थे? 2-2, 3-3 पत्थर बंधे हुए थे जिससे भूख कम लगे। इस उम्मत के लिए तो अल्लाह के नबी की बड़ी दुआएं हैं। अल्लाह हमारी नस्लों को भी अल्लाह ऐसा दिन ना दिखाए। तो जो परेशानियां थी वो गुजर गई उनके दौर में, अल्लाह ने उनको ये मकाम ऐसे ही नहीं दिया, अपनी रजा ऐसे नहीं दी, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे नहीं बनाया। तो एक चट्टान सहाबा इकराम के सामने आ गई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में आकर अर्ज किया सहाबाओं ने, अल्लाह के हबीब एक सख्त चट्टान हमारे सामने आ गई है, वो मतलब कैसे उसमें रास्ता कैसे बनाए, जिस पर कुदाल अगर हम मार रहे हैं तो वो लग नहीं रही, उस पर कोई असर नहीं पड़ा कुदाल का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अच्छा मैं खुद कुदाल उठाता हूँ। आप खुद खंदक में उतरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खंदक में तशरीफ ले गए। फिर आप खड़े हुए और आपके पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ था। हम सब ने 3 दिन से कोई चीज नहीं चखी थी, 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया था। आगे लंबी हदीस, काफी बड़ी हदीस थी। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा ने खंदक खोदी, उन्होंने भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने भी पत्थर बांधे हुए थे और सहाबा इकराम ने भी। लेकिन आप खंदक पर जब उतरे कुदाल लेकर तो वो चट्टान जो थी वो एक ही ज़र्ब में वो टूट गई। अल्लाह के नबी के एक ही ज़र्ब में वो टूट गई। एक दूसरी हदीस है, हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो गज़वाए तहमा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। गज़वा एक जंग का मैदान था तहमा में, अल्लाह के नबी के साथ थे। जब हम अस्कान पहुंचे तो सहाबा इकराम हुजूर की खिदमत में हाजिर, कहा अल्लाह के नबी भूख ने हमें कमज़ोर कर दिया, आप हमें इजाज़त दे दें हम सवारी के जानवरों को ज़िबा कर लें। जो ऊँट जानवर जो भी थे उन जानवरों को ज़िबा कर लें जिनके साथ हम आए थे, ताकि हमारी भूख की शिद्दत कम हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा ठीक है तुम लोग उनको ज़िबा कर लो।
حضرت عمر بن خطاب کو اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب نے جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ نے یہ کیا کیا؟ اگر آپ نے ان کو جانور ذبح کرنے کی اجازت دے دی، سواری کے جانور، تو ہم جائیں گے کیسے؟ اگر یہ جانور ایک ایک کر کے ہم نے یہی ختم کر لیے کھا کے، تو اس کے بعد ہم لوگ اپنا سفر کس چیز پر کریں گے؟ ہزاروں میل کا سفر کر کے آتے تھے، ہزاروں میل پیدل تو جانا مناسب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ابن خطاب پھر تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کہیے جو توشہ، جو سامان ان کے پاس ہے وہ سب جگہ ایک جگہ جمع کریں، یعنی کہ جو کسی کے پاس 1 کھجور ہے، کسی کے پاس 2 کھجور ہے، جتنی جماعت کے جتنے بھی ہیں صحابہ کرام سب ایک جگہ جمع ہوں، ایک کپڑا بچھایا گیا، اس کے اوپر جتنا توشہ ہے ان کا کھانے پینے کی چیزیں وہ سب ایک جگہ رکھی جائیں۔ تو ان کے توشے میں جتنا بچا ہوا ہے وہ سب کی سب خدمت میں لے کر آئیں۔ پھر آپ نے اس سارے کو ایک برتن میں جمع کر دیا۔ پھر مسلمانوں کے لیے اللہ سے اس کی میں برکت کی دعا کی، ایک جگہ وہ سامان رکھ دیا سارا کھانے پینے کا۔ پھر اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، چنانچہ آپ نے لوگوں کو اس کا حکم دیا کہ سب نے اپنے بچے ہوئے کو توشے میں ایک ہی برتن میں ڈال دیا۔ پھر مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے اپنے برتن لے آؤ، چنانچہ ہر آدمی اس میں سے اپنا برتن لے کر آیا، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا اس میں سے کھا لیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کھانے میں برکت عطا فرمائی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب سے لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں ہمارے سات العشرہ یعنی مشکل گھڑی میں کا کچھ حال بتائیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جب ہم لوگ سخت گرمی میں غزوہ تبوک سے نکلے، یہ غزوہ کا ہی ذکر ہے، غزوہ تبوک کے لیے نکلے، ایک مقام پر پہنچے تو ہمیں اتنی سخت پیاس لگی کہ ہم سمجھنے لگے کہ ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں گی، یعنی کہ ہمیں موت قریب دکھائی دینے لگی۔ بھوک ایک بار انسان برداشت کر لیتا ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ وہ صحابہ اکرام جن کا مقام اللہ نے کیا رکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے واقعات چل رہے ہیں کہ ہمیں ایک مقام پر اتنی سخت پیاس لگی غزوہ میں کہ ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں گی، یعنی کہ ہم مر جائیں گے۔ ہم میں سے بعض کا تو یہ حال تھا کہ وہ کجاوے کی تلاش میں جاتا تو واپس اس کا اتنا برا حال ہوتا کہ وہ یوں سمجھنے لگتا کہ وہ مر جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ ہم پر مہربانی کر دے۔ کون ہے یہ صحابہ اکرام ہے؟ کس کے لیے نکلے؟ اللہ کے دین کے لیے، جنگ کے لیے نکلے۔ ان کا کیا مقصد تھا زندگی کا؟ دین کو آگے کیسے پہنچانا ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، سخت آزمائش کس طرح کی ہے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سے آپ کی دعا ضرور اللہ قبول فرمائے گا۔ حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف اٹھائے۔ پیاس کی شدت تھی، پانی ریگستان میں ملنا بڑا مشکل ہوتا تھا، اور جتنا پانی وہ ساتھ لے کر آئے تھے وہ سب ختم ہو چکا۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی، اور ابھی ہاتھ نیچے ہی نہیں اترنے پائے تھے کہ آسمان میں بادل چھا گئے اور بوندا باندی شروع ہو گئی، یعنی کہ بارش ہونی شروع ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے جتنے برتن تھے ساتھ لائے تھے سارے کے سارے بھر لیے، اور پھر بارش کے بعد ہم نے دیکھا جہاں تک لشکر تھا صرف بارش وہیں تک برس رہی تھی، اور آگے کا حصہ سارا سوکھا پڑا ہوا تھا۔ حضرت خباب بن عارت رضی اللہ فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ کو اس حال میں ہم نے دیکھا جب ان کی وفات ہوئی کہ ہم نے دیکھا ان کے لیے ایک ہی کفن اور ایک ہی چادر کے علاوہ کچھ کپڑا نہ تھا۔ کفن کا کپڑا ایک ہی تھا، ایک چادر تھی، اگر وہ سر پر ڈالتے تو پیر کھل جاتے تھے، جب پیروں پہ ڈالتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ تو آخر میں ہم نے چادر سے ان کے سر کو ڈھانک دیا، اور پیروں پر اسکر گھاس، ایک گھاس ہوتی تھی ایک قسم کی عرب کے اندر، تو وہ ان کے پیروں پر ڈال دی گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے۔ ابوبکر صدیق نے ایک چوگا پہنا ہوا تھا جس کے گریبان میں بٹن کی جگہ سینے پر کانٹے لگے ہوئے تھے، کپڑا نہیں تھا، اتنا کپڑا تھا تو وہ سینے کے لیے کچھ چیز نہیں تھی تو کانٹے لگا رکھے تھے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سلام پہنچایا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اللہ نے اپنا سلام پہنچایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے چوگا پہن رکھا ہے جن کے گربان میں بٹن کی بجائے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جبریل ابوبکر نے اپنا سارا مال فتح مکہ کے دن اللہ کے راستے میں سب خرچ کر دیا، یعنی میرے دین پر خرچ کر دیا۔ اب ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ بٹن لگا سکے، اب اتنا بھی مال نہیں بچ سکا کہ وہ بٹن لگا سکے، اسی لیے انہوں نے کانٹے لگا رکھے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ آپ ابوبکر صدیق کو اللہ کا سلام پہنچا دیں۔ جبریل امین نے سلام لے کر آئے، اللہ کا سلام کہ جاؤ میرے
میرے محبوب صحابی کو میرا سلام کہنا۔ دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی مردوں میں سلام آیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کو آیا، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو سلام آیا۔ سلام کیوں آئے تھے؟ انہوں نے اپنی جانیں، اپنا جان، اپنا مال سب اللہ کے راستے قربان کر دیا۔ تو ان سے فرمائیں کہ تمہارا رب تم سے پوچھ رہا ہے کہ تم اپنے اس فکر اور فاقے کی زندگی میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ اللہ نے پیغام پہنچوایا جبریل امین کے ذریعے سے، اے نبی جی آپ اپنے صحابہ سے پوچھیے، ابو بکر صدیق سے، کہ جو ان کا اس وقت حال ہے تو یہ راضی ہیں مجھ سے یا ناراض ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق سن کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، میں اپنے رب سے راضی ہوں اور میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ دوسرا واقعہ ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ میں نے جب شادی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو تنگستی کی وجہ سے بہت برا حال تھا۔ میرے اور ان کے پاس مینڈے کی کھال کے علاوہ کوئی بستر نہیں تھا جس پر ہم رات کو سو جاتے۔ کون ہے؟ پیارے حبیب کی پیاری بیٹی ہیں اور آپ کے پیارے داماد ہیں۔ اللہ نے ان کو کسی چیز کی کمی نہیں رکھی تھی، لیکن انہوں نے دنیا مانگی نہیں، اور ہم لوگ دنیا مانگ مانگ کے تھک رہے روزانہ۔ صبح سے شام تک اگر کوئی دعا ہوتی ہے، اللہ میرا مکان، میری دکان، میری تجارت، ہماری انکم، ہماری پڑھائی، ہماری نوکری، ہماری جاب، ہماری بیماری، بس یہی۔ حالانکہ ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن کبھی جنت کے درجات کو پوچھو اللہ سے، اس کا سوال کرو کہ اللہ ہماری جہنم میں تو نہ چلے جائیں، ہمارے عمل بہت برے ہیں۔ تو جس پر ان کے پاس ایک بستر تھا، اور بستر پر جب رات بسر کرتے تھے اور دن میں ہم اس پر پانی لا دینے والے اونٹ کو چارہ کھلاتے تھے۔ ایک ایسی چمڑے کی کھال تھی تو جس پر دن میں تو وہ اونٹ اپنا چارہ کھاتا تھا، اسی کو جھاڑ کر صاف کر کے رات کو وہ بچھا لیا کرتے تھے۔ کوئی خادم بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ دیکھا میں نے بستر کی بات شروع کی تھی نا، تو مجھے فوراً خیال پہنچا کہ اللہ تیری کس قدر نعمتیں ہیں۔ بتاؤ ہم میں سے جتنے ہم بیٹھے ہیں، کوئی ایسا گھرانہ جس کے پاس بستر نہ ہو یا اڑنے کا سامان نہ ہو۔ اپنی تاریخ پڑھو، اپنا اسلام جانو کہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ سب سے بڑھ کر کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، بس سب سے بڑی برکت کی وہ ایمان والے گھر میں اس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ سب سے بڑی برکت اس نے اپنی پہچان کرائی۔ سب سے بڑی برکت اپنے پیارے حبیب کا سچا امتی بنایا۔ اس سے بڑی برکت ہمیں روزہ، اور اتنی بڑی بڑی برکات اسلام کی، ہمیں روزہ ملا، ہمیں قرآن ملا۔ آسانی کیا ہے، اسلام کی برکت کیا ہے؟ سب سے پہلی کہ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کرائی۔ میرے بندوں صحیح راستہ یہ ہے، غلط راستہ یہ ہے۔ غلط پر چلو گے تو تمہیں سزا دوں گا، معافی مانگ لو گے تو معاف کر دوں گا۔ غلط اگر صحیح چلو گے تو جنت کی نعمتیں برکات تمہیں ملے گی۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان والے ہیں۔ جب اتنی نعمتیں چاروں طرف، اگر ہم تاریخ پڑھیں تو دیکھیں کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام نے کتنی قربانیاں دی، تو وہ ایک چادر اگر ہمارے پاس پھٹی ہوگی تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اگر اپنا دین پتہ نہیں ہوگا، سمجھ نہیں ہوگی ہمارے بچوں میں، ہمارے اندر، تو اگر لاکھوں نعمتیں ہوں گی تو اس میں بھی ناشکری ہوگی، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ اپنے اوپر کو دیکھتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، دین کے اعتبار سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ الٹا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے اعتبار سے اپنے اونچے والوں کو دیکھو کہ یہ دین پر کس طرح سے اللہ نے ان کو لے کر آئے، اور اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا بنا دے۔